रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न व लम यकुन मिनल मुशरिकीन। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात में एक उम्मत थे, अल्लाह ताला के फरमा बरदार थे और सब तरफ से यकसू होकर दीन हनीफ को मानने वाले थे। वो मुशरिकीन में से नहीं थे। यहाँ पर अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि यहूद व नसारा के भी आबा व अजदाद में से थे और जो कुफ़ार मुशरिकीन मक्का में मौजूद थे उनके भी आबा व अजदाद में से थे। इनके जो दो बेटे थे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनसे बनी इसराइल की नस्लें चली, और जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे तो वो भी बनी इसराइल से ही थे, लेकिन उनमें जो आखिरी नबी थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बनी इस्माइल में से थे। और इसी वजह से जो उस वक्त के यहूद व नसारा थे उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकार कर दिया था। उनका यह कहना था कि पूरे तमाम के तमाम अंबिया तो बनी इसराइल में आए हैं, अब ये क्यों बनी इस्माइल में आ गए। तो इस वजह से उन लोगों ने इनकार किया और हर एक ये दावा करते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मीरास हैं, यानी हम उनके दीन पर कायम हैं। हालांकि ना यहूद नसारा उनके दीन पर कायम थे उस वक्त, और ना ही कुफ़ार मुशरिकीन। यहूद नसारा भी अपने पूरे दीन को तब्दील कर लिए थे और कुफ़ार मुशरिकीन तो पूरा कुफ्र शिरक में डूबे हुए थे। अब ये लोग जो दावा करते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम उनकी नस्ल से हैं, हम उनके दीन पर हैं कहते थे, यहूद नसारा भी कहते थे और कुफ़ार मक्का भी कहते थे। तो अल्लाह ताला वहाँ यहाँ पर उसका रद्द फरमाते हुए ये कह रहे हैं कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ फरमाई है, अपनी ज़ात में तन्हा एक उम्मत थे। हम जैसे इतने पूरे उम्मत मुस्लिमा है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद अकेले एक उम्मत थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ कर आए हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें सीधा रास्ता दिखाया। एक काफिर मुशरिक कौम के दरमियान रहते हुए तन्हा अकेले उन्होंने अल्लाह ताला की जब निशानियों का मुशाहिदा किया तो उसके ज़रिए से अल्लाह ताला की मारिफत उन्हें हासिल हुई, और अल्लाह ताला की जब मारिफत उन्हें हासिल हुई तो उन्होंने कुफ्र शिरक से तौबा करके और दीन हनीफ को इख्तियार किया और अल्लाह ताला को अपना एक रब माना। उनकी पूरी ज़िंदगी, उनके पूरे वाक़यात, उनकी पूरी कुर्बानियाँ हमारे सामने हैं, और फिर उनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में दीन को फैलाया। एक इलाके में उनकी जो बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे उनके ज़रिए से दीन का काम चला। फिर दूसरे बेटों को उन्होंने मक्का में लाकर बसाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वहाँ पर उनके ज़रिए से दीन इस्लाम का काम फैला। तो इस तरीक़े से वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दुनिया में जब कोई मुसलमान नहीं थे तो वो एक तरफ तो अकेले इस्लाम के अलमबरदार थे और दूसरी तरफ पूरी दुनिया जो थी वो कुफ्र के अलमबरदार थी, और उन्होंने अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अकेले वो काम किया जो एक उम्मत के करने का था। तो गोया वो एक उम्मत नहीं थे, बल्कि एक इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक उम्मत थे, पूरा एक अदारा थे, और तमाम काम उन्होंने तन्हा ही अंजाम दिया एक अरसे तक के। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से हरगिज़ नहीं थे। कुफ़ार मक्का ये दावा करते थे कि हम उनके दीन पर हैं, तो अल्लाह ताला उनका रद्द कर रहे हैं कि वो मुशरिकीन में से नहीं थे। वो तौहीद परस्त थे, तौहीद को मानने वाले थे, अल्लाह ताला को एक इलाह एक रब मानने वाले थे। शाकिरल लिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे। हम गौर करें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी आजमाइश से गुजरी थी, लेकिन यहाँ पर उनकी जो सिफ़त अल्लाह ताला बता रहे हैं, शाकिरल लिअनउमिही, अल्लाह ताला की नेमतों पर वो हमेशा शुक्र करते रहे। उनकी जो आजमाइश हुई, कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशें हुई, घर से निकाल दिया गया, फिर एक मौके पर आग में डाला गया, फिर उन्हें हिजरत करके दूसरी जगह फिर जाना पड़ा, फिर उन्हें अपने
بیوی بچوں کے بے آب گئے وادی غیر ذی زرع میں بسانا پڑا، چھوڑ کے جانا پڑا۔ پھر اس کے بعد ان کے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ کتنی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، لیکن کہیں پر قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے تو ان کی ناشکری یا ناصبری کا نعوذ باللہ شائبہ تک ہمیں نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، ہے نا۔ ان کے اسوے میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور ہمارے اوپر چھوٹی سی مصیبت، چھوٹی سی پریشانی آ جاتی ہے تو ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی جو زندگی تھی ہمارے لیے اس میں ایک بہترین اسوہ موجود ہے۔ جو بھی نعمت کیا میسر تھے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی توحید، صحیح راستہ، صراط مستقیم پر تھے، بس اسی پر وہ شکر ادا کرتے تھے، ورنہ انہیں تو دنیاوی طور سے پوری زندگی آزمائش سے ہی گزارنا پڑا۔ لیکن جو دین اسلام، جو صحیح دین انہیں ملا تھا، وہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے۔ اجتباہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا، انہی سب خصوصیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا، جو ساری صفات ان کے اندر موجود تھیں، جو سارے کام وہ کر رہے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا۔ اور ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، جب وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ اسلم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ تم تابع دار ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمام دنیا کا امام بنانے والا ہوں، تو کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا ینال عہد الظالمین، ذریت میں سے جو بھی صحیح راستے پر رہیں گے تو انہیں بھی میں امام بناؤں گا، لیکن جو صحیح راستے پر نہیں رہیں گے، کفر شرک کریں گے، تو وہ میرے عہد کو نہیں پا سکتے۔ تو یہی حال ہوا، پھر یہود و نصارہ بھی اور کفار مشرکین بھی لا ینال عہد الظالمین کے مستحق ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طریقے سے نبی کریم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، ویسے جو اطاعت گزار فرما بردار بندے تھے انہیں اللہ تعالیٰ آخر تک چنتے رہے، لیکن جو نافرمان تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ختم کر دیا۔ اجتباہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا، وہداہو الی صراط مستقیم، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اور رہنمائی کیسے فرمائی؟ انہوں نے خود غور و فکر کیا ہے نا، ہم پورا پڑھ کر آئے ہیں، تارا دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے میرا رب ہے، اس وقت پہلے رب مان لیتے ہیں، جب وہ ڈوب جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ارے یہ ڈوبنے والا رب تو ڈوبنے والا نہیں ہوتا۔ پھر چاند دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس سے بڑا ہے، اس سے روشن ہے، یہ میرا رب ہے، جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ارے یہ بھی ڈوب گیا۔ پھر سورج دیکھتے ہیں، پھر سورج بھی جب ڈوب جاتا ہے تو پھر انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں رب نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے غور و فکر کیا، پوری تلاش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہداہ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں، ورنہ جو لوگ اس کی کوشش ہی نہیں کر سکتے پھر وہ کفر شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی دی، ہے نا۔ حالانکہ جو میں بتا رہی تھی کہ دیکھا جائے تو پوری دنیا، پوری زندگی ان کی آزمائش تھی، لیکن بھلائی کون سی تھی؟ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، جو دین اسلام انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ حسنہ کر رہے ہیں۔ مطلب ہم یہ غور کریں کہ ہمیں اگرچہ دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، لیکن صراط مستقیم مل گیا تو گویا تمام بھلائیاں ہمیں حاصل ہو گئیں۔ صحیح دین کو ہم مان لیے، صحیح دین پر ہم عمل کر لیے، صحیح دین کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آ گئے، دنیا میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں بھلائی حاصل ہو گئی۔ اس سے بڑی کوئی بھلائی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی تھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہو گئے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ بھلائی جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی دین اسلام کی صورت میں، صراط مستقیم کی صورت میں،
پھر اس بھلائی کے ذریعے سے ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت تھی وہ ہزاروں سال تک، کئی ہزار سال تک پھر پوری دنیا کی حکمراں رہی، پوری دنیا کی رہنما بن کر رہی، پوری دنیا کی امام اللہ تعالیٰ نے اسے بنا کر رکھا تھا۔ تو یہ ان کے اپنے نیک عمل کی وجہ سے، ان کے صحیح طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں یہ ساری بھلائیاں عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے، سب طرف سے یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں تو یہ کافرین کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ اعتراض کرتے تھے یہ لوگ کہ جو دین ابراہیمی تھا اس میں اس کی جو شریعت چلی آ رہی تھی، پھر اس وقت جو موجود تھے جو لوگ، جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو یہود و نصارہ موجود تھے، ان کا دین بالکل مختلف تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ دین ابراہیمی پر تو بالکل مختلف تھا۔ تو اس پر یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کو خاص طور پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں چند نعمتوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ دین سب ایک ہی تھا، احکامات ایک ہی تھے، لیکن طریقے الگ تھے۔ اور پھر یہودیوں نے جو نافرمانیاں کی تھی، پیچھے کے رکوع میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جائز چیزوں میں سے بھی کچھ چیزیں ان کے لیے حرام کر دیے تھے، اور اس سے محروم کرنے کی صرف یہی وجہ تھی کہ وہ نافرمانی کیے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے نا، ثم اوحینا الیک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ صحیح طریقہ تھا، اس میں تبدیلیاں کر لیں یہود و نصارہ نے، اور اس وقت جو دین ان کے پاس موجود ہو تبدیل شدہ دین تھا، وہ لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو بالکل الگ دین ہے، جو نبی لے کر آ رہے ہیں وہ بالکل الگ دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ثم اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، سب طرف سے یکسو ہو کر، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو جو طریقہ تم جس طریقے پر ہو، یہود و نصارہ بھی اس وقت تک مشرکین میں شامل ہو گئے تھے، اور جو مشرکین تھے وہ تو تھے ہی، تو ان کا طریقہ بالکل الگ ہو گیا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ امت جو ہے دین محمدی پر ہے، تو پھر لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ ان کا طریقہ تو بالکل الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس میں فرما رہے ہیں، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سبت کا بھی جو معاملہ تھا وہ یہودیوں کے یہاں خاص تھا، وہ پورے ملت ابراہیمی میں نہیں تھا۔ ملت ابراہیمی میں سبت کی حرمت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہ بات کفار مکہ خود بھی جانتے تھے، اس لیے صرف وہ اتنا ہی یہاں پر اشارہ کر کے چھوڑ دیا گیا کہ یہودیوں کے یہاں سبت کے قانون میں جو سختیاں تم پاتے ہو، یہ ابتدائی حکم میں پہلے نہیں تھی، شروع میں نہیں تھی، بعد میں جو یہودیوں نے شرارتیں کی، احکام کے خلاف ورزیاں کی، یہ سبت کا واقعہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ اعراف میں۔ تو جو وہ لوگ خلاف ورزی کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے پابندی ان کے اوپر عائد کر دی گئی تھی، سنیچر کے دن انہیں کوئی کام نہیں کرنا ہے، کوئی بزنس نہیں کرنا ہے، یہ ان کے احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اعتراض کریں بھیجا ہے، ان لوگوں کے اوپر جو پابندی عائد کی گئی تھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کی گئی تھی، ورنہ سبت کا قانون نہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھا اور نہ اس کے بعد تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور تمہارا رب یقیناً قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دیں گے جس میں لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ آج دنیا میں یہ لوگ الگ الگ دین، مختلف دین بنا لیے ہیں، ہر ایک الگ الگ دین کے پیروکار ہیں۔ یہ جو دین یہودیوں کا تھا
اس دین کو ان لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا ڈالا، جو عیسائیوں کا دین تھا اسے بھی ان لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا ڈالا، بالکل صحیح حالت پہ قائم ہے ہی نہیں۔ کفار مشرکین ایک الگ ہی دنیا کے کفر شرک میں مبتلا ہو گئے، ہزاروں ہزار خدا بنا ڈالے یہ لوگ۔ تو یہ جو اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ یہ لوگ کیوں الگ الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دین اتارا تھا، سب کے لیے ایک ہی دین تھا، لیکن جب یہ نافرمانیاں کرتے گئے، منمانیاں کرتے گئے اور اپنے طریقے سے اس کے اندر تبدیلیاں بھی کرتے گئے، تو سب کا دین الگ الگ ہو گیا، سب اختلاف میں پڑ گئے، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں دعوت پیش کیجئے، آپ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظت حسنہ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ مجادلہ کیجئے۔ 3 طریقے بتا رہے اللہ تعالیٰ۔ اصل میں انسانوں کے الگ الگ گروپ ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن الگ الگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں تو ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ان ذمہ داروں کو حکمت کے ساتھ دعوت پیش کرنا پڑتی ہے، بہت زیادہ سمجھ بوجھ کے ساتھ، ان کے اپنے دماغ کو سامنے رکھتے اس کے مطابق حکمت کے ساتھ۔ اور موعظت حسنہ یہ عوام کے لیے ہوتا ہے، عام لوگ جو کہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ انہیں جو بھی بتا دیتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، تو انہیں اچھی نصیحت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دین اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس کے خلاف تبلیغ کا کام کرتا ہے، جیسے عیسائی مشنریاں وغیرہ ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر نہ حکمت بھی نہیں کام آتی، موعظت حسنہ بھی نہیں کام آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جادلہم باللتی ہی احسن، ان لوگوں سے جھگڑنا پڑتا ہے، سختی کے ساتھ پیش آنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی احسن، اللہ تعالیٰ نے احسن کی شرط لگائی، مجادلہ کرو بھی تو اچھے طریقے سے کرو، بحث مباحثہ بھی کرو، ان کو بتاؤ بھی تو اچھے طریقے سے اپنی بات سامنے رکھو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ۔ اور اگر تم بدلہ لو ان لوگوں سے تو پھر اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو۔ دعوت پیش کرنے میں جو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، یا جو لوگ اگر اس کا غلط طریقے سے جواب دے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر اس کے بدلے میں اگر وہ لوگ چڑھائی بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا ہی تم بھی کرو، اتنی سزا دو جتنی ان لوگوں نے کیا ہے، جن لوگوں نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم اس راہ میں صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 11-12 سال ہو چکے تھے مکہ کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے، اور اس میں ان تمام طریقے کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے دعوت پیش کیجئے، اور سامنے والا اگر ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تم سے بدلہ لے رہا ہے تم کو، تو ان سے اتنا ہی بدلہ لو جتنا وہ لے رہے ہیں، اور نہ بھی لو، اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ ایک داعی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پہلے تو بات پیش کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی سختی سے پیش آ رہا ہے تو اس سے ویسے ہی اتنی ہی معاملہ کرو، اس سے زیادہ آگے مت بڑھو، اور اگر اتنا بھی نہ کرو، صبر سے پیش آؤ، تمہارے لیے صبر کرنا بہتر ہے۔ یعنی کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کے لیے، اگرچہ وہ کافر ہوں یا مشرک ہوں، یہود ہو یا نصارہ ہوں، ان کے لیے ایسی سختی اختیار کرنے کے لیے نہیں کہا ہے دعوت میں جو کہ ان کو دین حق سے دور کر دے، بلکہ اس کے مقابلے میں صبر۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی اور پھر مدینہ میں بھی جا کر صبر کا جو مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب وقت پڑتا ہے، جب ضرورت پیش آتی ہے، اسی وقت جو ہے جہاد اور غزوات ہوتے ہیں، ورنہ پورا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و ضبط کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا ہی کام انجام دیتے ہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اور آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر
یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان پر آپ غمگین مت ہوئیے۔ سورہ ہجر کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی نصیحتیں فرمائی تھیں کہ برابر کوشش کر رہے ہیں، مسلسل انہیں دعوت پیش کر رہے ہیں، انہیں جہنم کے گڑھے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے جواب میں گالیاں سننا پڑ رہی ہیں، کہیں ساحر اور مجنون کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، زیادتیاں کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ولا تحزن علیہم، ان پر غمگین مت ہوئیے، ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، اور تنگی میں مت پڑیے، جو لوگ یہ چال بازیاں کر رہے ہیں اس پر آپ تنگی میں مت پڑیے۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وَنَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کے دل میں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ان پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام حکمت، موعظت حسنہ اور آسن جدال سے آپ کرتے جائیے، اور آپ تنگی میں مت پڑیے۔ جو لوگ یہ چالیں چل رہے ہیں مما یمکرون، جو چال بازیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب اس سے آپ اپنے کام پر کچھ بھی فرق مت آنے دیجیے۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی چال ان کے اوپر پڑنے والی ہے، اور آپ تو بس اپنا کام صبر ضبط کے ساتھ کرتے چلے جائیے۔ صبر کا دامن کہیں بھی چھوڑنے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ۔ جب دعوت کے کام انسان شروع کرتا ہے تو اس راہ میں پتھر بھی کھانا پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، لہو لہان ہو گئے، لیکن صبر، کتنا صبر کا دامن تھامے رکھے کہ بد دعا نہیں فرمائی، ان کے لیے دعا ہی کی، اور پھر اس دعا کے نتیجے میں طائف سے بہت سارے نیک لوگ بھی نکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت، چاہے سامنے والا کچھ بھی رویہ اختیار کرے، تو آپ صبر کا دامن تھامے رہیے اور اپنے دل میں تنگی مت پیدا کیجیے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ سامنے والا کچھ بھی رویہ کرے، اس کے مقابلے میں شدید غصے میں آ کر وہ الٹی تدبیر نہیں کرتے، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا تقوی ان کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور وہ جو کہ احسان پر عمل کرتے ہیں، احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ مخاطب ہیں، چاہے وہ یہود ہو یا نصارہ ہو، کفار و مشرکین، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ دشمنی کرنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت کر کے اور انہیں کیسے ہم جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، یہ فکر ہماری ہونی چاہیے۔ اور یہ فکر اس وقت ہوگی جب ایک انسان کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تو پھر اس وقت یہ تمام کام صحیح طریقے سے انجام پائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، لیکن ان کے بعد ہم یعنی امت مسلمہ اس کام کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں قیامت تک کے لیے، اور یہ سارے طریقے ہمیں اختیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اختیار کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر تقوی اپنے دل میں رکھتے ہوئے اور احسان کا رویہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کرنا ہے۔ خواہ وہ سامنے والا کتنی ہی برائی کریں، برائی کا جواب برائی سے نہیں ہے نا، بلکہ بھلائی سے دیتے چلے جانا ہے۔ نیک رویے پر قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ہر قسم کے برے طریقوں سے بچنا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔